बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज आपसे जो बातचीत करना चाहता हूँ वो जो मज़ीद तेल की और डीज़ल की कीमतें जो महंगी हुई हैं, जो पेट्रोल की कीमतें, उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ और फिर अपना लाएमल देना चाहता हूँ कि हमें बहसीयत कौम हमें क्या करना चाहिए। इस क्या चुप करके बर्दाश्त करना चाहिए या अपनी आवाज़ उठानी चाहिए इसके ख़िलाफ़। सबसे पहले मैं अपनी सारी कौम से जो आज बात करना चाहता हूँ वो ये कि सारा जो हमारे ख़िलाफ़ साजिश हुई थी, जो सारी अदम एतमाद हुई थी, जिस वजह से हमारे जो इत्तेहादी हमें छोड़ के गए थे और जो फिर हमारे लोग लौटा हुए थे, उन सब ने एक चीज़ कही थी कि जनाब बहुत महंगाई हो गई, हमारे से हलकों में जाया नहीं जा रहा, बड़ी हुकूमत नाअहल है। ये सारी चीज़ें उन्होंने जब अदम एतमाद की साजिश में ये सब शामिल हुए थे तो सब ने एक ही बात की थी जिन्होंने हमें छोड़ा था। हमारे मुखालिफ ने भी यही बात की थी। आप इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ लें, ये सारे इनके PML और पीपल्स पार्टी के लीडर्स और फजल रहमान सब एक ही बात कर रहे थे कि बहुत महंगाई हो गई, मुल्क तबाह हो गया, इस नाअहल हुकूमत को गिराना चाहिए। ये हमने सारी बातें सुनी। वो मीडिया के लोग जो इनकी सारी पुश्त पे खड़े थे, सारों ने एक ही बात की, महंगाई। तो आज मैं अपनी कौम के सामने हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ। पहले तो मैं फिर से अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि अल्लाह अल हक़ है, सच का खुदा है। उसका बार बार वादा आता है कि सच सामने आएगा, ज़्यादा देर सच छुपता नहीं है। 3 साल हमने ये सारी चीज़ें सुनी। जो भी लोग इस साजिश में मुलव्वस थे उन्होंने महंगाई पकड़ रखी, क्योंकि आम तौर पे जब भी हुकूमतें जाती हैं इस मुल्क में, और ये 2-2 दफ़ा हुकूमतें निकाली गई 90 की दिहाई में, पीपल्स पार्टी और नून लीग हमेशा करप्शन पे गई है। ये गवर्नमेंट के ऊपर किसी आज तक, और मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई बताए इमरान खान ने करप्शन किया। तो एक चीज़ पे आ गई जी, महंगाई और नाअहल। अब सारी कौम के सामने जब हम गए थे तो पेट्रोल था 150 रुपये लीटर। हमारे 3.5 सालों में जो पेट्रोल बढ़ा था वो 50 रुपये लीटर बढ़ा था। हमारे ज़माने में भी आलमी महंगाई थी, तेल की कीमत आसमानों पे थी। हमारे ज़माने में ये था। हमें भी IMF कह रही थी कि आप ये सब्सिडी उठाएं पेट्रोल और डीज़ल पे। हमने 200 रुपये की सब्सिडी दी थी पेट्रोल पे और डीज़ल पे, सिर्फ इसलिए कि हमने अपने लोगों को बचाना था ये जो बढ़ती हुई महंगाई है। जब पेट्रोल और डीज़ल बढ़ता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो हमने इसलिए सब्सिडी दी थी, हमें पता था कि इसका सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो आम आदमी को होती है। तो इसलिए हमने 200 अरब रुपए की सब्सिडी दे के, IMF हमें कह रहा था महंगा करो, हमने 10 रुपये कम किया इस दोनों की, डीज़ल और पेट्रोल की कीमत। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया इस महंगाई से जो आलमी महंगाई थी। तो हमारे दौर में फिर से 150 रुपये लीटर था पेट्रोल, आज 85 रुपये उन्होंने बढ़ाया अब तक, और ये मज़ीद बढ़ेगा। ये मैं आज आपको कह रहा हूँ कि अभी और ऊपर जाएगा। आज है 235 रुपये लीटर। डीज़ल हमारे ज़माने में 145 रुपये लीटर था। हमने जान के कम रखा था, क्योंकि जब डीज़ल महंगा होता है तो सारी ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है। ख़ास तौर पे जो किसान है उसको वो जो जनरेटर जो ट्यूबवेल चलाता है जनरेटर पे, वो सब महंगा हो जाता है। तो इसलिए हमने 145 पर रखा था। इन्होंने 115 रुपये लीटर डीज़ल की कीमत बढ़ाई है, आज 260 रुपये लीटर है। और ये मैं आज आप सबको कह रहा हूँ कि आप देखते रहें, ये अभी मज़ीद और ऊपर जाएगा। ये अगले महीने ये डीज़ल और पेट्रोल की कीमत अभी और बढ़ेगी। तो इसका मतलब कि सारी ट्रांसपोर्ट महंगी, किसानों के ऊपर जो गुजर रही है, पहले पानी नहीं है, बारिशें नहीं हुई, तो पहले उनके लिए मुश्किलात है। अब ये डीज़ल सबसे ज़्यादा मुतासर करेगा किसान को। फिर बिजली हम छोड़ के गए थे 16 रुपये यूनिट, आज बिजली है 29.5 रुपये यूनिट। और अभी ख़ुद इन्होंने कहा है कि ये अभी मज़ीद और बढ़ेगी।
تو اس کی بھی تیاری کریں کہ ابھی رکے گی نہیں. 16 روپے سے تقریباً 30 روپے یونٹ پہ چلے گی بجلی. جو عام آدمی کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے آٹا. ہم چھوڑ کے گئے تھے 20 kg کا بیگ تھیلا 1100 پہ, آج وہ پہنچ گیا 1500 پہ. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ عام گھرانوں میں لوگوں کو افیکٹ کرے گی. پھر گھی, یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے جو عام آدمی استعمال کرتا ہے, اور اس کے لیے بڑا اس کا سارا جو بھی بجٹ ہے اس کا وہ افیکٹ ہوتا ہے. 400 kg پہ ہم گھی چھوڑ کے گئے تھے, اور یاد رکھیں یہ عالمی مہنگائی کی وجہ سے ہمیں قیمتیں اس کی بڑھانی پڑتی تھی. تو آج وہ پہنچ گیا 650 روپے kg. 400 روپے سے 650 روپے پہ گھی کی قیمت پہنچ گئی. پھر جب عدم اعتماد کی انہوں نے سازش کی تو جو ڈالر تھا ہمارے وقت پہ 178 روپے کا تھا. یاد رکھیں ہمیں مشکل کیوں پڑی ہوئی تھی, ہمارا اتنا بھی اس سے بھی کم ہونا تھا روپیہ, کیونکہ ہمارا جو بیرونی خسارہ تھا وہ ہم نے تیسرے سال بالکل کم کر دیا تھا. یہ چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ تاریخی بیرونی ملک خسارہ, یہ چھوڑ کے گئے تھے تقریباً 20 ارب ڈالر. کبھی اتنا بڑا خسارہ پاکستان میں نہیں ہوا. ہم نے اس کو تیسرے سال بالکل نیچے لے آئے تھے. بدقسمتی سے عالمی قیمتیں اوپر چڑھی گئیں. ہمیں سب سے بڑا جھٹکا تیل کا پڑا جو آج ان کو بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کرونا کے لیے جو ویکسین خریدی تھی وہ 2 یا 3 ارب ڈالر ہمارا ادھر چلا گیا. تو اس کی وجہ سے ہمارا ہوا, اور جو روپیہ ہمارا متاثر ہوا. تو اس کے باوجود 178 روپے کا ڈالر تھا, آج ڈالر پہنچ گیا ہے 208 روپے پہ. 30 روپے ڈالر مہنگا ہوا ہے. اب اس کے جو اثرات ہیں, ابھی جتنی بھی آپ کو میں نے مہنگائی بتائی ہے اس سے اب بہت بڑھے گی جب آہستہ جب روپیہ گرتا ہے اور جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے اور ڈالر میں چیزیں خریدتے ہیں تو یہ بھی تیل اور مہنگا ہوگا. اس کا مطلب ڈیزل, پٹرول, بجلی یہ سب اور مہنگی ہوگی. اچھا, اب میں صرف یہ ہلکا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ جب سازش ہوئی تھی تو آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے, میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو نااہل کہہ رہے تھے, لیکن جو پاکستان اکنامک سروے کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ پاکستان کے جو پچھلے ہمارے جو 2 سال تھے 5.6% پہ ہماری اکانومی کی دولت میں اضافہ ہوا تھا, اور اس سال جب ہمیں ہٹایا گیا 6% گروتھ ریٹ تھی پاکستان کی. اب یہ سمجھ جائیں کہ یہ 2005-6 میں شاید اس طرح کی گروتھ ریٹ تھی, لیکن ان دونوں پارٹیز نے کبھی اس طرح کا گروتھ ریٹ 2 سال مسلسل نہیں کی. اور یہ اس وقت ہماری حکومت ہٹائی گئی جب اکانومی اوپر جا رہی تھی. ہماری جو انڈسٹری تھی, میں صرف یہ آپ کو بتا دوں کہ ہماری انڈسٹری 7.2% پہ بڑھ رہی تھی. ہمارا جو زراعت تھی وہ 4.4% پہ بڑھ رہی تھی. اور یہ اس کی وجہ سے ملک میں خوشحالی آ رہی تھی, کسانوں کے پاس پیسہ آ رہا تھا. کبھی اتنا زیادہ پیسہ کسانوں کو نہیں گیا جو ہمارے دور میں گیا یہ پچھلے 2 سالوں میں. ہماری پیداوار ریکارڈ تھی 4 فصلوں کی. اس وقت جب ہمارا ملک آگے بڑھ رہا تھا اور ہم نے ان دونوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ان 3 سال میں 55 لاکھ نوکریاں زیادہ مزید بڑھائیں. سارے برِ صغیر میں جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا. تو اس وقت یہ انہوں نے سازش کی, مہنگائی کا بہانہ مارا, مقصد کچھ اور تھا. پاور میں آ کے نہ ان کو سمجھ آئی کہ معاشرت کو کیسے سنبھالنا ہے, نہ ان کو سمجھ آئی مہنگائی کا شور مچا. مہنگائی کا میں نے آپ کے سامنے بتا دیا. مقصد ان کا صرف ایک تھا, NRO 2 لینا. اپنی جو چوری تھی اربوں روپے کی ان ساروں نے مل کے جو چوری کی تھی پچھلے 10 سال میں, کیونکہ پہلے 10 سال میں تو ان کو NRO 1 مل چکا تھا, مشرف نے معاف کر دی تھی ان کی اربوں روپے کی چوری. اب پھر سے جو انہوں نے چوری کی وہ اب اس چوری کو ختم کرنے کے لیے جو ساری پلاننگ تھی کہ نیب کو ختم کیا جائے, نیب کے جو انہوں نے امینڈمنٹس کیے ہیں وہ ساری ان کی
ٹاپ لیڈرشپ کی چوری معاف اربوں روپے کی، اور پھر ایف آئی اے میں جو کیسز میں اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، بچ ہی نہیں سکتا تھا شہباز شریف، اس نے ایف آئی اے کے اوپر خود بیٹھ کے، اور ہم نے دیکھا کہ ایف آئی اے میں ہوا کیا ہے کہ 4 وہ لوگ جنہوں نے وٹنس کرنا تھا، جس میں مقصود چپڑاسی بھی تھا، وہ بھی فارغ ہو گئے ہارٹ اٹیک کی، ایک انویسٹیگیٹر ڈاکٹر رضوان مر گیا ہارٹ اٹیک سے، اور ایک کو ہارٹ اٹیک ہوا جو کہ اس وقت آخر میں ہسپتال میں تھا. اور تو یہ اصل میں ان کا مقصد تھا، اور پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے الیکشن کی دھاندلی کر کے پھر مسلط ہو جائیں. تو میں اس کے ساتھ ساتھ یہ، اور مجھے فخر یہ ہے کہ 60 سال کے بعد ہم نے 10 ڈیمز شروع کی، 3 بڑی ڈیمز. یہ پہلی دفعہ یعنی کسی حکومت کو نہیں آیا کہ آج پانی کا جو اتنا بڑا مسئلہ ہے، جب تک پانی کے ریزروارز نہیں بنیں گے، جو ہندوستان میں انہوں نے کوئی 3-4 ہزار ڈیمز بنائی ہوئی ہیں، چائنا میں 5,000 بڑی ڈیمز ہیں، ہمارے کوئی ڈیم ہی نہیں بنی 50 سالوں سے. یہ پہلی دفعہ ہم ڈیمز بنا رہے تھے، آگے کا سوچ رہے تھے، زراعت کا سوچ رہے تھے، کسانوں کا سوچ رہے تھے. پانی کی قلت جو آج سارے فیل کر رہے ہیں، اس کو بچانے کے لیے ڈیمز میں ریزروار پانی کو ریزرو کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ہم نے درختوں کا، ماحولیت کا، پہلی حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے اپنی ماحولیت کا سوچا، انٹرنیشنلی اکنالج کیا دنیا نے. جو ہماری 10 بلین ٹری سونامی تھی، یہ انٹرنیشنلی اکنالج ہے. اور اس میں باہر برطانیہ کے پرائم منسٹر نے خاص نام لیا کہ پاکستان لیڈ کر رہا ہے دنیا میں کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے. یہ کبھی پہلے کسی نے نہیں سوچا. اور اس کے علاوہ میں صرف یہ اب یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ریکو ڈیک، جس کا ہمیں نقصان، ہمارے خلاف کیس ہم ہار چکے تھے، ہمیں اس ملک کو کم از کم 2,000 ارب روپے کا نقصان ہونا تھا، وہ ہم نے کیس کیا. بلکہ وہ کیس بڑی 3 سال لگ کے وہ کیس کو ریزالو کیا، اور اسی کمپنی کو واپس انوائٹ کیا. اور بجائے یہ کہ ملک کو ہرجانہ دینا پڑے، یہ ڈیمیجز دینے پڑے، ہم نے اسی کمپنی سے واپس ری انویسٹمنٹ کروائی. اور وہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے یہ جو کمپنی جس نے ہمارے پر کیس کیا تھا. کار کیس سے 200 ارب روپے کا ہرجانہ ہو چکا تھا، ہمیں فائن ہو چکا تھا. وہ صدر اردوغان کے ساتھ مل کے ہم نے وہ ختم کروایا اور سیٹل کروایا. پھر صرف NHA کے اندر نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں 1,000 ارب روپیہ ہم نے بچایا. یعنی وہ سڑکیں جو انہوں نے 2013 اور 18 کے بیچ میں بنائی تھی، جو ہم نے سڑکیں بنائی 2018 سے اب تک، اس میں 1,000 ارب روپیہ کم قیمت پہ ہم نے سڑکیں بنائی. مطلب یہ کہ 1,000 ارب روپیہ جو ان کی جیبوں میں گیا تھا، وہ ہم نے کرپشن بچائی. اب میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ اب ہمارے اوپر ہے، ہم اگر اس امپورٹڈ حکومت کی جس طرح کی یہ عوام مہنگائی کی دلدل میں دھنس رہی ہے، اگر ہم آرام سے اسی طرح بیٹھے رہے تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی مزید اور مہنگائی بڑھنے والی ہے. اور ان کے جو سربراہ ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کے 30 سال سے اس ملک سے منی لانڈرنگ کر کے پیسے باہر لے کے گئے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا جس کا جینا مرنا پاکستان میں. تو میں آج ساری قوم کو پرامن احتجاج کے لیے آج دعوت دے رہا ہوں. اتوار کو 9 بجے سب نے پرامن احتجاج کرنے کے لیے نکلنا ہے. میں ساری اپنی قوم کو، ہر شعبے کو، ٹریڈ یونینز کو، پروفیشنلز کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، کلارکس کو، سرکاری نوکروں کو، میں آج سب آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ تماشا مزید اور دیکھنا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ جو آگے مہنگائی آ رہی ہے وہ اس سے بہت بڑھ کے آ رہی ہے. تو میں سب کو آج دعوت دیتا ہوں، اتوار کو 9 بجے آپ نے سب نے احتجاج کرنا ہے. اور میں انشاءاللہ اسکرین کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے میں 10 بجے آپ سب سے بات کروں گا ویڈیو اسکرین کے ذریعے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب نکلیں پرامن احتجاج، اور اپنے شہروں میں نکلیں، اور شام کو 9 بجے نکلیں، اور 10 بجے میں آپ سے بات کروں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک پیغام جائے ان لوگوں کہ اگر آپ سنبھال نہیں سکتے تھے اس ملک کو تو کیوں اتنی سازش کی. اگر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی
بارودی سرنگیں بنا دی گئی ہیں، تو کیا آپ کو ضرورت تھی کہ ایک ملک جو صحیح طرف لگا ہوا تھا اس کو کیوں آپ نے ڈیریل کیا؟ صرف اس لیے کہ اپنی چوری بچانے کے لیے. اور آج آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیا کریں جی، یہ تو بڑا انٹرنیشنلی قیمتیں اوپر بڑھ گئی ہیں، عالمی بحران ہے. آج آپ کو یہ یاد آیا؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ پہلے سے ہم جو سارے فیس کر رہے تھے. بار بار میں بتا رہا تھا کہ ہم بڑی مشکلوں سے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچا رہے ہیں، اور یہ جو عالمی مہنگائی ہے اس سے ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں. کس طرح ہم نے سبسڈائز کیا. تب تو سارے لگے ہوئے تھے کہنے کہ جی اس کو کیوں اس نے پٹرول کی قیمت بڑھائی اور ڈیزل کی، اور مہنگائی کیوں کر رہا ہے. مہنگائی مارچ ہو رہی تھی ہمارے خلاف. تو آج میں سوال ان سے پوچھتا ہوں کہ جو آج آپ نے مہنگائی کی ہے، یہ سارے ملک کی تاریخ میں ہی ایسی مہنگائی نہیں ہوئی. تو صرف اور صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے آپ آئے تھے. اس لیے میں قوم کو کہتا ہوں کہ میں آج سب کو آپ کو دعوت دے رہا ہوں اس احتجاج میں شرکت کریں. میں تو بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دے رہا ہوں. میں تو عام اپنی خواتین کو جو آپ گھر میں دیکھ رہی ہیں قیمتیں بڑھتے ہوئے، میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں. پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، یہ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے، اور ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا ہے. اور انشاءاللہ اتوار کو آپ سب نے نکلنا ہے، اور میں انشاءاللہ اتوار کو رات کے 10 بجے ویڈیو کے ذریعے آپ سب سے بات کروں گا. پاکستان پائندہ باد.